अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो आजकल आपकी छुट्टियाँ कैसी जा रही हैं, क्या हो रहा है, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है। तो सब बच्चे घर में रह के अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैब से आप जहाँ पर आप इंटरनेट तो सबके घरों में होता है, ज़्यादातर घरों में इंटरनेट मौजूद है और इंटरनेट पे आप बहुत कुछ कर रहे होंगे। कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं या कुछ गेम्स खेलते हैं। तो जहाँ पे आप ये सब चीज़ें करते हैं तो अब आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैब से क्या करना है, अपने जो पढ़ाई का सिलसिला है उसको भी जारी रखना है। तो अपनी पढ़ाई की वीडियोस को देखें, बार बार देखें, समझें और साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो आप साथ साथ पूछ भी सकते हैं। तो आइए अब हम इस्लामियत का आज आगे सबक शुरू करने जा रहे हैं। तो सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आपने अक्सर खाना काबा का तो सबको पता है ना, खाना काबा की तस्वीर का भी याद होगी और ये भी पता होगा कि खाना काबा क्या है, अल बैतुल्लाह यानी अल्लाह ताला का घर है। तो जो कौन से शहर में है, कौन से मुल्क में है, सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में खाना काबा है, वो अल्लाह ताला का घर है। तो अब प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताएं, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, अक्सर आपने इस तस्वीर को भी देखा होगा। क्या आपको पता है कि ये क्या है, ये आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, ये क्या है? ये मस्जिद है। मस्जिद तो बहुत सी हमारे मुल्क में इतनी सारी मसाजिद हैं, हमें जगह जगह पर बहुत सी मस्जिदें देखने को मिलती हैं। तो इस मस्जिद की तस्वीर हर जगह हमें क्यों नज़र आती है? इस मस्जिद में ऐसी ख़ास बात क्या है? क्या आपको पता है? ये देखें, ये अक्सर आप देखते हैं कि मुसलमानों की इसमें आप बहुत सी जगहों पे आपको ये मस्जिद दिखाई जाती है। तो ये इस मस्जिद की ऐसी ख़ास बात क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन सी मस्जिद है। ये आपको पता है? पहले आप मुझे बताएं, किस किस को पता है कि ये कौन सी मस्जिद है? ये कौन सी मस्जिद है? मस्जिद नबवी। कौन सी मस्जिद है? मस्जिद नबवी। और ये मक्का मुकरमा में है या मदीना मुनव्वरा में? कौन से शहर में है? ये सऊदी अरब यानी जिस मुल्क में हम हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए जाते हैं, उसी मुल्क में ये मक्का शहर में है मस्जिद नबवी या मदीना में? मक्का में तो खाना काबा है, जिसकी तस्वीर देखी है ना आपने, अल्लाह ताला का घर है। तो ये मस्जिद नबवी जिसकी आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये है कौन से शहर में? मदीना मुनव्वरा में। हाँ जी, पता चल गया है सबको कौन से शहर में है ये? मदीना मुनव्वरा में। और इस मस्जिद का क्या नाम है? मस्जिद नबवी है। जब भी हम मुसलमान हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, तो मस्जिद नबवी में जाना, वहाँ पर इबादत करना, नमाज पढ़ना या नवाफिल पढ़ना, ये इसका हज का और उम्रे का अहम रुकन है। तो जो भी मुसलमान हमारे आसपास जाते हैं ना, हमारे बहुत से रिश्तेदार हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, तो वो मस्जिद नबवी भी ज़रूर जाते हैं, क्योंकि ये हज और उम्रे का अहम रुकन है मस्जिद नबवी में जाना। तो आइए इस मस्जिद के बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये कितनी प्यारी मस्जिद है, कितने अच्छे तरीके से इसको तामीर किया गया है। क्या ये मस्जिद शुरू से ऐसी थी? जी नहीं, जब ये मस्जिद सबसे पहले बनाई गई तब तो ये ऐसा पत्थर भी नहीं था, ये ऐसा रंग भी नहीं होता था, तब ये इस तरह की नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इसकी तामीर बढ़ाई गई, इसकी जगह और ली गई और इसको जदीद तर्ज के मुताबिक बनाया गया। और यहाँ पर आप देखते हैं मस्जिद नबवी के सहन में अक्सर दिखाया जाता होता है, उसका इतना जो फर्श होता है वो इतना चमक रहा होता है और वहाँ पे वो छतरियाँ होती हैं। वो छतरियाँ जो है उनको कभी बंद कर दिया जाता है और कभी खोल दिया जाता है। तो ये भी बहुत हसीन मंजर होता है। तो आइए ज़रा अब हम जानते हैं कि मस्जिद नबवी की तामीर आज हमारा सबक है।
سب سے پہلے باب سوم ہے اسوہ حسنہ۔ اسوہ حسنہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنا، یعنی اس باب میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر۔ تو اس مسجد نبوی کو کیسے بنایا گیا، کیسے تعمیر کیا گیا، تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ایک مسجد تعمیر فرمائی تھی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سب میرے ساتھ بولیں، کیا کہتے ہیں؟ مسجد نبوی کہتے ہیں۔ تعمیر کے وقت اس مسجد کی دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی تھی۔ مطلب جب سب سے پہلے یہ مسجد بنائی گئی ہے تو کس کے ذریعے بنائی گئی ہے؟ کچی اینٹ اور گارے کی وجہ۔ گارا جو ہوتا ہے نا، مطلب مٹی میں پانی ملا کے یا اس کے ساتھ وہ دیواریں اس کی بنائی جاتی ہے، جیسے پہلے پرانے گاؤں میں اب بھی گھر یہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کی چھت کھجور کے پتوں اور شاخوں کی تھی۔ اس وقت مطلب جو ابھی آج کل یہ سیمنٹ پتھر ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی، تو اس وقت چھت بنائی گئی کھجور کے پتوں اور شاخوں کی تھی۔ فرش بھی کچا تھا۔ آج کل یہ مسجد جدید طرز تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی اب مسجد نبوی میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ بھی اسی مسجد نبوی میں ہے۔ حج کے لیے جانے والے لوگ مسجد نبوی اور روضہ رسول کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ تو اسلام میں مسجد کی اہمیت، ہمارے مذہب اسلام میں اس مسجد کی اتنی کیا اہمیت ہے؟ اسلام میں مسجد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے مسجد تعمیر کی اور پھر اپنے لیے گھر بنایا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں تو آپ نے اپنا گھر بعد میں بنایا ہے، سب سے پہلے کیا تعمیر کیا ہے؟ یہ مسجد، اس مسجد کو بنوایا۔ مسجد کی تعمیر اب کیسے ہوئی، کیسے اس مسجد کو بنایا گیا؟ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو اس وقت پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ تو یہ بھی ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگوں نے، مدینہ کے تمام مسلمانوں نے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے ویلکم کیا، اور جو عورتیں تھیں وہ دف بجا رہی تھی، بچے اتنے خوش تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے بہت خوش ہوئے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر تشریف لائیں، ہر کسی کی یہی خواہش تھی۔ تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت مسئلہ بن گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر جائیں، مطلب ہر کسی، اگر وہ کسی ایک کو چھوڑ دیتے تو وہ ناراض ہو جاتا۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی یہ حکم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے، قصوہ اس کا نام تھا، وہ اونٹنی جس گھر کے سامنے جا کے رکے گی میں اسی کے گھر جاؤں گا۔ تو اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، سوار تھے، اور ایسے چل پڑے، اور اونٹنی پھر کس کے گھر کے سامنے جا کے رکی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی، یہ صحابی رسول کی، کہ گھر آپ نے قیام فرمایا۔ ان کے گھر کے سامنے کچھ خالی زمین تھی جو 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی، یعنی یہ 2 بچوں کی زمین تھی، ان کے نام تھے سہل اور سہیل، یعنی ان کے ماں باپ زندہ نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے لیے اس جگہ کا انتخاب فرمایا۔ جب سہل اور سہیل کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جگہ پر مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے بغیر کسی معاوضے کے، یعنی بغیر کسی پیسوں کے، زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا قیمت زمین لینے سے انکار کیا، یعنی حالانکہ انہوں نے کہا، اب وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، سہل اور سہیل یتیم تھے، تو ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی عزت و احترام تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پیسے نہیں لیں گے، آپ ہم سے یہ مفت لے لیں زمین۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بغیر قیمت کے زمین لینے سے انکار کیا اور زمین کی قیمت ادا کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہم سے مفت زمین لے لیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم ادا کر بذات خود اس جگہ کو خریدا۔ مسجد کی تعمیر کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک رہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو لگا دیا، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو لگا دیا، بلکہ خود بھی شریک رہے۔ اس دوران میں آپ درج ذیل کلمات پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ان ساروں مہاجرین کو بخش دے۔ یعنی آپ ساتھ ساتھ اس مسجد کی تعمیر کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں رکھ رہے تھے، گارا بنا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ ان الفاظ کو بول رہے تھے کہ اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ان ساروں مہاجرین کو، انصار کہتے ہیں مدینہ میں رہنے والے لوگ، اور مہاجرین کہتے ہیں جو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اور جو پہلے سے ہی مدینہ میں رہتے تھے وہ انصار ہیں، اور جو مکہ شہر کو چھوڑ کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی بھی مہاجرین تھے، یعنی جو مکہ کو چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جوش و خروش میں اضافہ کر دیا، اور وہ پورے جذبے کے ساتھ اسلام کے مرکز کی تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اور صحابہ کرام بھی پورے جذبے کے ساتھ اس مسجد کو تعمیر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے متصل یعنی جڑے ہوئے، متصل کا مطلب ہے جڑے ہوئے، چند مکانات بھی تعمیر فرمائے، یعنی ساتھ مسجد کے ساتھ ہی کچھ مکان بھی بنائے جن کی دیواریں کچی اینٹوں اور چھت کھجور کے پتوں کی تھی۔ یہ مکانات ازواج مطہرات کے لیے بنائے گئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے ان مکانات میں منتقل ہو گئے، یعنی آپ پھر کچھ جب تک یہ مکان نہیں بنے اتنے دن آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رہے، اور جیسے یہ مکان بن گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان مکانات میں منتقل ہو گئے۔ مسجد نبوی کی اہمیت۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس مسجد کو کیسے بنایا گیا، کیسے خریدا گیا، اور کیسے اس مسجد کے ساتھ ہی ازواج مطہرات کے مکان بھی بنائے گئے۔ اب مسجد نبوی کی ہمارے مذہب اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ مسجد نبوی 3 مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ اب جیسے 3 مقدس ترین مساجد مطلب جو ہمارے مسلمانوں کی جو 3 سب سے زیادہ پاک مساجد ہے، جس میں ایک مسجد حرم ہے جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، دوسرا مسجد اقصی ہے، اور تیسری یہ مسجد نبوی ہے۔ مسجد اقصی جو مسلمانوں کا پہلے قبلہ تھی، جس کی طرف پہلے مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس میں اب مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے، اس میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ہاں جی، دیکھیں بچوں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ مسجد نبوی میں اگر ہم ایک نماز پڑھیں گے تو ہمیں کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ سب میرے ساتھ بولیں، 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو اتنا سارا ثواب آپ میں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مسجد نبوی میں ہمیں نماز پڑھنی ہوگی، نفل پڑھنے ہوں گے۔ تو مسجد نبوی میں مسلمانوں کے لیے صرف عبادت گاہ نہیں تھی، یعنی یہاں پر صرف عبادت نہیں کی جاتی تھی بلکہ یہ تربیت گاہ بھی تھی، یعنی یہاں پر تربیت بھی دی جاتی تھی، تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ جیسا کہ آج کل اسی وقت سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ہر مسجد میں ایک مدرسہ ضرور ہوتا ہے، وہاں پہ بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو مسجد نبوی میں بھی ایسا ہی تھا، لوگ ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ یہاں مسلمان تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرتی میل جول میں اضافہ کرتے، یعنی آپس میں ملنا جلنا جو تھا وہ زیادہ مسجد میں کرتے۔ مدتوں ایک دوسرے سے برسر پیکار رہنے والے قبائل یہاں آ کر ایک ہو جاتے۔ اب جو ویسے کچھ لوگ ایسے تھے، ویسے وہ مل ہی نہیں پاتے تھے، لیکن جب وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے مل لیتے تھے اور ان کی نفرت محبت میں بدل جاتی۔ ایک نئے معاشرے کی تعمیر میں اس مسجد نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ یہاں پر بڑے بڑے سردار اور غلام ایک ہی صف میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے۔
یعنی یہ نہیں تھا کہ کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، سب ایک ہی صف میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ مسجد اسلامی ریاست کا مرکز بنی، یعنی جو فتح مکہ کو فتح کیا گیا تو اس وقت مطلب جیسے کہتے ہیں نا دارالحکومت، تو یہ صدر ہاؤس، تو اس وقت مطلب صدر ہاؤس جو تھا وہ کون سا تھا؟ یہ مسجد ہی تھی، یعنی اسی مسجد میں اسلامی حکومت قائم کی گئی، یعنی جو سارے حکومت کے اسلامی ریاست کے سارے جو کام ہوتے ہیں وہ اسی مسجد میں ان کاموں کو ان تمام مطلب اسلامی حکومت کے کام کرنے کی جگہ بھی یہ مسجد ہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اہم مشورے اسی مسجد کے اندر فرماتے تھے۔ اصحاب صفہ بھی اسی مسجد میں رہتے تھے۔ اب مسجد میں رہ کے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب صفہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سب میرے ساتھ بولیں، اصحاب صفہ۔ اسی مرکز سے ہر روز 5 بار فضا میں اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند ہوتا تھا، یعنی جیسے اذان دی جاتی تھی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے تو پورے مدینہ کی فضا پر سحر طاری ہو جاتا، یعنی جادو طاری ہو جاتا۔ ان کی آواز اتنی حسین تھی کہ اتنی پر اثر تھی کہ پورے مدینہ شہر میں ایسا لگ رہا ہوتا کہ جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ تو یعنی مسلمان جو ہے وہ کھینچے آتے تھے مسجد کی طرف اس اذان کو سن کر۔ مسلمان معاشروں میں مساجد کی اہمیت در حقیقت مسجد نبوی ہی کی بنا پر ہے۔ تو آج کل بھی جو ہمارے محلے کی مسجدیں، ہمارے شہروں کی جو مسجدیں ہیں وہ اسی طرز پر ہی بنائی جاتی ہے۔ مسجد نبوی ہی انہی مسجدوں کی بنیاد ہے، یعنی اسی سے شروعات ہوئی اور آج تک یہ مساجد بنائی جاتی ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی تعمیر فرمائی اس وقت اس مسجد کی لمبائی چوڑائی 30x35 میٹر اور اونچائی 2.5 میٹر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا گیا، یعنی تب اس کی اتنی زیادہ وہ بڑی مسجد نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ اب جیسے لوگ وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو آہستہ آہستہ اس مسجد کو بڑھا دیا گیا۔ تو آپ کو اسٹوڈنٹس اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ جس کی میں نے آپ کو تصویر دکھائی تھی یہ کون سی مسجد ہے، کس نے بنائی، کب بنائی اور اس مسجد کی کیا اہمیت ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے اس مسجد کی کیا اہمیت ہے۔ تو آپ نے اس سبق سے یہ بھی سیکھا ہوگا کہ دیکھیں ایک اتنی بڑی عظیم ہستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو رحمت للعالمین ہیں، جو ہمارے اسلامی حکومت کے جو سربراہ ہیں، لیڈر ہیں سب سے بڑے، اور جو ہمارے آخری نبی ہیں، تو وہ اپنے ہاتھوں سے خود کام کرتے تھے۔ تو یہ ایک سنت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی کام ہے، اپنا کام ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کرنا، خود کرنا، بجائے اس کے کہ دوسروں پر روب ڈالا جائے یا ایسے کیا جائے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہی عمل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی سیکھنا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنا کام خود کرنا چاہیے اور مساجد کی تعمیر میں ضرور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو آئیے اب اس کا بک ورک کرتے ہیں۔ یہ MCQs ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے قیام فرمایا، کس کے گھر قیام فرمایا تھا؟ ابو ایوب انصاری کے گھر۔ مسجد نبوی کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی وہ کس کی تھی؟ سہل اور سہیل۔ مسجد نبوی میں رہتے تھے کون لوگ رہتے تھے؟ اصحاب صفہ۔ یہ دیکھیں اصحاب مدینہ کہتے ہیں مدینہ میں رہنے والے، اصحاب فیل کہتے ہیں جو ہاتھیوں کے بارے میں، اور اصحاب مکہ یعنی مکہ میں رہنے والے، اور اصحاب صفہ جو مسجد نبوی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پر ادا کرنے کا ثواب کتنی؟ 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی کے مؤذن کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد یہ خالی جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش میں مسجد تعمیر فرمائی؟ مدینہ منورہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے متصل یعنی جڑے ہوئے چند مکانات تعمیر فرمائے۔ مسجد نبوی میں 3 مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے صرف عبادت گاہ نہیں تھی، یعنی عبادت کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہاں پر صرف نماز اور قرآن پاک کے علاوہ
بھی جو سارے پورے مدینہ منورہ کے جو مسائل تھے جو اسلامی حکومت نافذ کی گئی وہ بھی مسجد نبوی میں ہی نافذ کی گئی۔ مسجد نبوی اسلامی ریاست کا مرکز تھی۔ تو اب اسٹوڈنٹس آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چھوٹا سا کام ہے، آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو اپنے ہاتھ سے کام کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو کام آپ نے کیا وہی کام ہم نے بھی کرنا ہے۔ تو آپ بھی اپنے کام اپنے ہاتھ سے کیا کریں۔ تو آج سے آپ سب میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے کام جو چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے کریں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس سے ہمیں آسانی بھی ہوتی ہے اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ ہم نے تو اب وہ ویسے ہی زندگی گزارنی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ تو اس کے بعد تو یہ ہماری آج اس سبق کو مکمل ہوتا ہے، یعنی اس کی ہماری ریڈنگ اور بک ورک کے بعد ہم اس کا نوٹ بک ورک کریں گے۔ تو اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور اپنے کام خود کرنے ہیں۔ آپ سب نے کیا کرنا ہے، اپنے کام خود کرنے ہیں، کریں گے نا آپ سب؟ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد رہے گا اور آپ اپنے چھوٹے چھوٹے سے کام خود کیا کریں گے۔ تو آپ ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔